बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी कि कुछ दिन कबल एक जॉइंट रेजोल्यूशन तो पास कर दी बोथ हाउसेस ने, और सामने आ गया कि जी पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन क्या होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, वैसे ही एक्सपेक्टेशंस भी सऊदीया की तरफ से ज़्यादा हो रही हैं। कल हमने जो सऊदी मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उनका बयान शामिल किया प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी फ़ौज शामिल हो ऑपरेशन के अंदर। और आज मुत्तहदा अरब अमीरात के जो मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स, उनका बड़ा एक सख्त बयान आया है। ऑल्दो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता तौर पर जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके मुताबिक ये पैगाम जो है या ये जो मौक़िफ़ है ये मीडिया के ज़रिए सामने आ रहा है, ऑफिशियली नहीं कम्युनिकेट किया गया, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकती। लेकिन इसका मतलब क्या है और ये मामला के कहाँ ख़त्म होगा, एट दी एंड क्या पाकिस्तान को जो ट्रूप्स है वो कमिट करने पड़ेंगे या नहीं, इस हवाले से एक ये बहुत बड़ा इशू है। ये एक इशू है जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। आगे चल के हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब को उस लेटर को भी डिस्कस करेंगे जो उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली को लिखा, और NA 246 के हवाले से भी बात होगी। बहुत ही अनयूजुअल सी सिचुएशन है कि मुझे इंट्रो के बाद ब्रेक लेनी पड़ रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बस आते हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिर्फ प्रोग्राम का इब्तदाई हुआ था, मैं आपको सिर्फ ये बता सका हूँ अब तक कि हमारे आज के इश्यूज़ कौन से होंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर नजम साहब ज़रा बात हो जाए सबसे पहले यमन के हवाले से। जो सऊदीया की डिमांड है कि पाकिस्तान किस किस फॉर्म में हेल्प करे सऊदीया की, उसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया। अब बात यह है कि हमने उन्हें ऑफिशियली तौर पर नहीं बताया, उनकी तरफ से सिग्नलिंग हो रही है। कल भी हमने बात की, उनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जी उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की फ़ौज शामिल हो ऑपरेशन के अंदर। लेकिन ये जो UAE के वज़ीर ख़ारजा का बयान है और इस तरह का बयान, ये तो बड़ी मतलब ये बड़ी सख्त सी बात है। जो अगर उन्होंने कहा है वो बड़ी मतलब बड़े नताइज दूर तक जाएंगे। मैं ब्रीफ सा अपने नाज़रीन के लिए बता देता हूँ कि जिन्होंने अब तक इसको नहीं फॉलो किया, जिसमें कहा गया है, ये मैं अनवर करकाश साहब का बयान बता रहा हूँ आपको, कि इसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक के मुकाबले में ईरान का साथ ऐसे वक्त में दिया कि जब खलीजी ममालिक वजूदी बहरान का सामना कर रहे हैं। अगरचे हमारी मुआशी और सरमायाकारी के हवाले से असासे नागुज़ीर है, मगर इस मुश्किल वक्त में सियासी हिमायत नज़र नहीं आ रही। और ये सियासी हिमायत जो है पाकिस्तान की तरफ इशारा है उनका। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की करारदाद इस्लामाबाद की जानिब से ख़तरनाक और गैर मुतवक्के है। अरब खलीजी ममालिक को ख़तरात का सामना है, इन ममालिक का हरबी तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में है। ऐसे लम्हे में हकीकी इत्तहादी और मीडिया बयानात तक इत्तहादी के दरमियान इम्तियाज़ वाज़े हो गया है। पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से अबहाम पर मबनी ये मौक़िफ़ साबित करता है कि लीबिया से यमन तक अरब ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ किसी और की नहीं, सिर्फ अरब ममालिक की जिम्मेदारी है। ये बहरान पड़ोसी ममालिक के लिए एक हकीकी आजमाइश है। पाकिस्तान को खलीजी ममालिक के साथ अपने हरबी ताल्लुकात पर मौक़िफ़ वाज़े अपनाना होगा। मुतज़ाद और इबहाम पर मबनी मौक़िफ़ अपनाने से भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। इस्लामाबाद और अंकारा के लिए खलीजी ममालिक के मुकाबले में तेहरान ज़्यादा अहम दिखाई देता है। नजम साहब, ये बयान, अब इसको नेचुरली हम लोगों ने भी ट्विटर पे फॉलो किया अनवर करकाश साहब को कि वो क्या कह रहे हैं, और फिर आज पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे पिक किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अब तक ये कहा कि जी क्योंकि बयान मीडिया ज़राए से सामने आया लिहाजा इस पर हम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। नजम साहब, ये क्या ये भी सिग्नल है या ये क्लियर इंडिकेशन है कि जनाब बस माई वे और हाईवे? देखिए, बड़ी मुश्किल फैसला है पाकिस्तान के लिए। इसी तरीके के साथ अरब ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा जज्बाती वक्त है ये। मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट का सहारा लेके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है ताकि वो सही फैसला कर सके। दूसरी तरफ उनकी तरफ से जो पार्लियामेंट का जो मौक़िफ़ है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उन्हें भी ये मालूम है कि ये पार्लियामेंट के ज़रिए ये जो डाइल्यूट कर दिया गया स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया एंड द UAE एंड द गल्फ कंट्रीज़,
تو انہوں نے بھی پھر سوچا کہ ہماری طرف سے بھی کوئی اس قسم کی کارکردگی ہونی چاہیے یا کارروائی ہونی چاہیے. تو اگر پاکستان کی حکومت سگنلنگ کر رہی ہے پارلیمنٹ کا سہارا لے کے کہ ہمارے ہاتھ بتے ہوئے ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے بھی پھر کیا کیا کہ انہوں نے بھی میڈیا کے ذریعے ایک ایسا بیان دلوایا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے, کیونکہ یہ بیان تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں مگر اور اس کی اہمیت کیا ہے, مگر یہ بیان ہے جونیئر منسٹر آف اسٹیٹ سے, فل فلیش اسٹیٹ منسٹر سے یہ نہیں ہے. تو اس کا یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ نے کوئی پیغام دلوانا ہو ہارڈ تو آپ ایک جونیئر آفیشل سے وہ پیغام دلواتے ہیں, سینئر آفیشل کو گنجائش چھوڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا گڈ کاپ بیڈ کاپ, کہ یہ تو اس کا پرسنل ویو تھا, وہ جذباتی ہو گیا, اس نے کہہ دیا, تاکہ گنجائش ہو پیچھے ہٹنے کی. اب اور یہاں بھی چلا جائے اور میسج بھی چلا جائے. تو یہاں بھی اسی طریقے کا سلسلہ ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے ایک پیغام چلا گیا ہے, ادھر سے جونیئر منسٹر کی طرف سے آ گیا. ہماری طرف سے تو بہت ہی ریزنڈ سیزنڈ قسم کا بیان ریزولوشن ہوا, مگر ان کی طرف سے بہت ہی جذباتی اور تھریٹننگ قسم کا, آلموسٹ بلیک میلنگ قسم کا یہ بیان ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بہت جذباتی ہو گئے ہیں اس وقت, مگر یہ ڈیلیبریٹلی یہ بیان دیا گیا تاکہ یہ پیغام یہاں ان کو پہنچے کہ یہ آپ پارلیمنٹ کا سہارا لے کے اپنی ذمہ داری جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے, وہ آپ نہیں, اس کو نبھانا پڑے گا آپ کو, اور یہ پارلیمنٹ کے پیچھے مت چھپنے کی کوشش کریں. یہ نواز شریف صاحب کے لیے پیغام ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کے بہت قریبی رشتے رہے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, ذاتی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی, تھرو آؤٹ, اور ایک پرسنل ڈیٹ بھی ہے. تو میرا خیال ہے, اور زرداری صاحب کا بھی دبئی یو اے ای گورنمنٹ کے ساتھ بڑے قریبی رشتے ہیں, کافی عرصے سے ان کا دوسرا گھر جو ہے ہوم از ان دبئی, جیسے میاں صاحب کا دوسرا گھر جو ہے وہ یہ ایک لنڈن میں اور ایک سعودی عربیہ میں. تو یہاں پرسنل پالیٹکس, پرسنل ویلتھ اینڈ پاکستان پولیٹیکل انٹرسٹس, یہ سب کمپلیکس ایک سچویشن میں آ گئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کے بعد اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا. فارن آفس نے تو یہی کہنا ہے, وہ تو اس وقت اگر کوئی آگ لگ رہی ہے کہیں تو اس کو تو وہ اس میں اور تو کودیں گے تو نہیں, نہ ہی اس کے اوپر تیل ڈالیں گے, پانی تو ڈال لیں گے, پانی تو ڈالنا چاہتے ہیں مگر وہ تیل نہیں اور ڈالیں گے. تو ان کی طرف سے تو بڑا ریزن آیا کہ یہ تو میڈیا کے ذریعے تو بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہماری آفیشیل کوئی نہیں. مگر ان کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے بھی ہمیں اب تک کوئی آفیشیل آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا, آپ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے, انفارم نہیں کیا. تو یہ دونوں کی طرف سے کمپلینٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان قریب مجھے ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سعودی عربیہ جانا پڑے گا, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں جائیں گے, آرمی چیف کو بھی ساتھ جانا پڑے گا, اور وہاں جا کے ساری بات کھلی ہونی پڑے گی اور ان کا موڈ کو چیک کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ میں اتنے گٹس نہیں ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کو نہ کر دیں. بہت سے تعلقات ہیں فائنینشیل اینڈ مورل اینڈ پولیٹیکل ہماری سول ملٹری لیڈرشپ کے, اور ہسٹوریکل, اور ایک یہاں سمپتھی بھی ہے اس ملک میں فار دی کسٹوڈینز آف دا کعبہ. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کچھ اقدامات اب حکومت لے گی, اور میرا خیال ہے وہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس لیے بغیر وہ لے گی, اور وہ جب پتہ چلے گا تو یہ ڈینائی کریں گے. ان کی یہی کوشش ہوگی کہ ٹروپس بھیج دیے جائیں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ٹروپس بھیجیں گے, اور یہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ ٹروپس فار دا ڈیفینس آف سعودی عربیہ, یہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے, یہ کہیں گے کامبیٹ کے لیے نہیں ہے, یہ کامبیٹ کے لیے نہیں ہے. پہلے بھی ہم بھیجتے رہے ہیں, یہ پورے حوالے دیں گے آپ کو کہ اس وقت بھی ہم نے بھیجا, اس وقت بھی ہم نے بھیجا, اس وقت بھی ہم نے بھیجا, اور ہمارے ٹروپس نے فرنٹ لائنز کے اوپر یہ نہیں تھے, دے ور فار دا ڈیفینس آف دا ہولی لینڈ, یہ کہیں گے. اور سعودی عربیہ ایکسٹریکٹ کرے گا یہ کہ بالکل آپ کو یہ دینے پڑیں گے. ایشو یہ ہوگا کہ یہ سعودی عربیہ کو کہیں گے جی اگر آپ نے ہمارے ٹروپس آگے بھیج دیے, دو ایشوز ہوں گے کہ یہ کس کے کمانڈ میں ہوں گے, پہلی بات تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں اسٹیشن ہوں گے. یہ سوال ہر ٹروپ جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہاں اسٹیشن ہوں گے اور کون کس کے کمانڈ میں ہوں گے. وہ کہیں گے ہمارے کمانڈ میں ہوں گے, ہم کہیں گے جوائنٹ کمانڈ ہوگی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اپنے کمانڈ میں ہوں گے, وہ تو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل ہوگا نا. جوائنٹ کمانڈ میں ہوں گے, جو کہ شاید انہیں بات ماننی پڑے, یا نہیں بھی ہوگا تو یہ کہیں گے یہاں ضرور کہ ہمارے جوائنٹ کمانڈ میں ہم نے دیے, ہم نے, اور وہ پھر چپ کر جائیں گے. یہ اس ایشو کو گول کر دیا جائے گا کہ کس کے کمانڈ میں ہے. ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ہمارے کمانڈ میں ہے یا جوائنٹ کمانڈ میں ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ بالکل فرنٹ لائنز پہ نہیں جائیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرنٹ لائنز پہ ضروری اسٹریٹ فرنٹ لائنز پہ اگر نہ بھی گئے تو ایک قدم پیچھے ضرور جائیں گے یہ، اور دعائیں یہاں مانگیں گے لوگ کہ کسی طریقے کے ساتھ بارڈر اکراس دا بارڈر کانفلکٹ نہ ہو، یہ نہ کوئی قدم اٹھایا جائے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کے بوٹس آن گراؤنڈ کا فیصلہ کر لیں، یہ OIC یہ مل مل کے سارے کریں کہ ٹھیک ہے جی اب وہ بوٹس آن گراؤنڈ بھیجیں بوٹس آن گراؤنڈ، ہاں، اور یہ کہیں کہ ایریل سٹرائک کے علاوہ بھی کچھ کریں، ایریل سٹرائک سے علاوہ بھی کچھ ہو، یہ ان کی امید ہوگی، دعا ہوگی کہ وہ سٹیج نہ آئے، مگر اس سے قبل، اور وہ ابھی شاید آنے والے بھی نہیں ہیں، مگر اس وقت سعودی عربیہ وانٹس اے اسٹرانگ سگنل فرام یو، جسے کہتے ہیں نا کہ قرضہ اتارنا ہے اب آپ نے، اور وہ سگنل وہی ہوگا کہ ہتھیار تو آپ دے ہی رہے ہیں ان کو، یو ول ہیو ٹو سینڈ ٹروپس، کتنے ٹروپس، کس سٹیج میں، کہاں اسٹیشن ہوں گے، کمانڈ کس کا ہوگا، یہ سارے ایشوز بیہائنڈ دا سینز ڈسکس ہوں گے کلوز ڈورز میں، کلوز ڈورز میں۔ یہ میرا اپنا ویو ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو بھی نہیں بتایا جائے گا، ٹھیک نہیں بتائیں گے یہ، کیونکہ دے کانٹ افورڈ ٹو، یہاں ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو کہ اس کا ایسا فائدہ اٹھائیں گی کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز بھی ہو سکتی ہو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف سے وہ جو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ شاید ہارڈ لائن لے لے، ایسے PTI لے رہی ہے، انہی کی وجہ سے یہ لفظ آیا نیوٹرالٹی کا، حالانکہ میاں صاحب یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، میاں صاحب کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ ریزولوشن میں یہ ہو کہ ہم سالڈلی ساتھ ہیں، مگر انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی نیوٹرالٹی، اور ان کی آرگیومنٹ یہی تھی کہ اگر آپ نیوٹرالٹی نہیں ہوگی تو آپ نیگوسیشن کیسے کروائیں گے، آپ فریق نہیں بن سکتے، یہ بڑا کلیئر کٹ PTI نے عمران خان نے واضح کی تھی، اور یہ انہوں نے اس وقت واضح کی تھی جبکہ پارلیمنٹ کے اندر بریک ہوئی تھی پہلے دن، جب یہ لوگ گئے تھے باہر آ کے عمران خان نے یہ بات کہی، تو عرض یہ ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ فریز نیوٹرالٹی آیا۔ اب PTI کے کوئی خاص سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، نیچرلی وہ ابھی اس طرح عمران خان صاحب کی بھی کوئی جائیداد نہیں ہے وہاں، ان کی بھی کوئی ذاتی پولیٹیکل کوئی ماڈیشن نہیں ہے، ویئر نون کی اور پیپلز پارٹی کی اوور پیریڈ آف ٹائم پہلے محترمہ کے زمانے میں اتنی نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے پرو ایران ہے، یہ ان کا سعودیز کا ہمیشہ یہ تھا، اور زرداری صاحب کو یہ بوجھ اٹھانا پڑا، مگر پیپلز پارٹی کی جو سمپتھیز ہے اور ہمدردیاں وہ UAE میں ضرور تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج کے ماحول میں آپ یہ بالکل توقع نہ کریں کہ زرداری صاحب سے کوئی ایسا بیان آئے گا جس سے UAE کی گورنمنٹ یا سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ناراض ہو جائے، لیکن زرداری صاحب نے اتنا تو کہا، مگر زرداری صاحب کے لوگ ہیں ایک دو، اور رحمان ملک بھی نہیں کریں گے، کچھ لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں جو کہ دل کی بات کرتے ہیں، صاف بات کرتے ہیں، کریں گے وہ، مگر زرداری صاحب اور رحمان ملک اور یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کبھی بات نہیں کرے گی۔ زرداری صاحب نے اتنا تو کہا ہے پچھلے دنوں جلسے میں، انہوں نے اتنی بات تو کی ہے کہ ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں سب کچھ، لیکن ہمیں اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے، اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں۔ کیا ندیم صاحب پھر اب اس بیان کو میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ ہمارے جو جوائنٹ ہاؤسز تھا، جو مشترکہ اجلاس تھا، اس کی جو سینس تھی اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، کیا وہ گراؤنڈ ریالٹی سے پھر وہ ناواقف ہیں، یا اپوز کرنا آسان ہے؟ نہیں، اپوز کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور موقف بھی ان کا صحیح ہے، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی فوجیں دوسرے ملک کی کے اندر بھیجی ہیں کسی اور کام کے لیے یا رینٹ آؤٹ کی ہیں تو ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، اس کا بلو بیک بہت ہوا ہے، تو یہ تو اب ایک ہسٹوریکل لیسن ہماری فوج نے بھی سیکھ لیا اور ہماری سویلینز نے بھی سیکھ لیا، اور ہماری عوام بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ آپ اپنے سولجرز بھیجیں کسی اور کی جنگ کرنے کے لیے۔ عرض یہ ہے کہ سعودی عربیہ از ناٹ ڈائریکٹلی تھریٹنڈ، وہ یہ امپریشن کریٹ کر رہے ہیں کہ جو یمن میں ہو رہا ہے از اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو سعودی عربین گورنمنٹ، ایکچولی بالکل نہیں ہے، اسی لیے، اور سب کو پتہ ہے اس بات کا، اسی لیے مگر سعودی عربیہ کی فارن پالیسی جو ہے وہ ایکسپینسو ہے اس وقت، وہ غصے میں ہے کیونکہ ایران کے ساتھ امریکہ کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، اور سیریا کے اندر جو ان کی مداخلت تھی وہ اس کو ریباؤنڈ کر گئی ہے، عراق کے اندر، تو یہ ساری جو چیزیں ان کو انسیکیورٹی ہوئی ہوئی ہے بہت، اور وہ پریمپٹیو سٹرائکس کرنا چاہ رہے ہیں OIC کو ساتھ لے کے اور اپنے پرانے الائز کو ساتھ لے کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ویسٹ کی طرف سے اب سپورٹ نہیں ملے گی، اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ پریمپٹیو اپنی ملٹری مائٹ، اب دیکھیے نا $64 بلین $87 بلین اس قسم کی وہ آرمز پرچیزز کر رہے ہیں، اور وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کی آرمی جو ہے وہ ایسی آرمی بنے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ریجن کے اندر جو ارد گرد جو ممالک ہیں وہ گر رہے ہیں،
सिविल वॉर हो रहे हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और वो स्पिल ओवर कर सकता है। वो मतलब इस हद तक तो वो सही सोचते हैं, मगर खतरा वहां सऊदी अरेबिया को और उनकी रॉयल फैमिली को ये है कि इसका जो ब्लो बैक इफेक्ट है, अगर इसको अभी ना रोका गया तो ये सऊदी अरेबिया के अंदर कोई रेजिस्टेंस ना शुरू हो जाए, IS ना शुरू हो जाए, अलकायदा को अहमियत ना मिल जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि अपना पावर जो है उसको कंसोलिडेट करने के लिए कम से कम यमन के अंदर एक प्रो सऊदी रेजीम हो, जो कि पहले उन्होंने बनवाई थी वहाँ। और अब क्योंकि वो मुमकिन नहीं है तो दे आर वरीड, बिकॉज हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया इज ऑलवेज वरीड अबाउट यमन। यमन हैज बीन दी वीक बेली। हमेशा ही सऊदी अरेबिया को यमन से टेररिज्म और इंसर्जेंसी और डिस्टेबलाइजेशन का खतरा रहता था। छोटी मोटी कोई ना कोई इशू चलते रहते थे। इसलिए सऊदी अरेबिया इज शोइंग इट्स मसल, इट वांट्स यू टू जॉइन इन, इट विल नॉट सेटल। अब वो कहते हैं इट्स टाइम पे अप, पे बैक टाइम। ठीक है, अब ये जो बयान है, अब इसको अगर चले उन्होंने कहा, अगर मुख्तसर तरीके से लिया जाए तो उन्होंने कहा जी आप ईरान को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं बनिस्बत सऊदी अरब के और उसके जो कोलिशन। सॉरी कता का वो इसलिए कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली जो सऊदी अरेबिया ने मांगा था आपने वो देने के बजाय आपने क्या किया, आप उठ के टर्की चले गए। वहां से एक अपने एक किस्म का सपोर्ट आपने टर्की ने एक महाज बना लिया, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, डिप्लोमेटिक एक फ्रंट बना लिया। उसके बाद आपने दावत दी ईरानियन को, वो आ गए। उन्होंने आके आपको दो बातें कही हैं। उन्होंने पहली बात तो कही है ब्रदर आपने ट्रूप्स नहीं भेजने, अगर आप भेजेंगे वी विल सी इट एज अ हॉस्टाइल एक्ट। दूसरा उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, कोई मीडिएटरी को रोल निकालें। और तीसरी बात ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ये कही है ये शिया सुन्नी नहीं है, हमारी मदाखलत बिल्कुल मिनिमल है वहाँ, हम इससे ज्यादा नहीं है, मगर अगर हम इतनी भी नहीं करेंगे तो मसला बन जाएगा हमारे लिए, मगर ये कोई सऊदी अरेबिया को थ्रेट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक हर बंदा ये जानना चाह रहा है कि ये जो जूनियर मिनिस्टर बेशक हम कह लें UAE के, उनका जो बयान है या धमकी है कि जी ये जो आपने मुबहम मौक़िफ़ अपनाया है इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। बड़े अफसोसनाक। अब ये जो भारी कीमत है इसका क्या मतलब है, पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है इसका? भारी कीमत तो यही है कि जी आपको पता है कि पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन द मिडल ईस्ट एंड इन द गल्फ स्टेट्स। मिडल ईस्ट से मुराद गल्फ स्टेट्स। प्रॉपर्टी massively owned by Pakistanis there. But more important, they're not concerned about the property. Why should Mian Nawaz Sharif worry कि किसी की प्रॉपर्टी है या नहीं है? हो सकता है कुछ और लोग परेशान हो जिनकी है वहाँ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट में ऐसे लोग भी हैं। मगर परेशानी ये है कि सारे मिडिल ईस्ट में यू हैव पाकिस्तानी लेबर, ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस है आपकी। अगर आज वहाँ अगर ये गल्फ किंगडम्स जो हैं सारे ये फैसला करें इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया कि हमने अच्छा ठीक है हम इनको सबक सिखाते हैं, एक इंस्ट्रक्शन एक डायरेक्टिव चला जाए सब जगह पे कि जितनी भी पाकिस्तानी लेबर फोर्स है 10% रिडक्शन फौरी तौर पे लोगों की छुट्टी करा के जहाज़ों में पा के भेज दें। आप सोचिए यहाँ क्या होगा। 2 से 3 मिलियन पाकिस्तानीज 14 अरब डॉलर्स बेचते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट सोर्स मिडिल ईस्ट। USA is very little compared to the Middle East and of course Saudi Arabia. So that's part of the Middle East. अगर इसमें आपको इकोनॉमिक नुकसान इतना हो जाएगा इसका, एक तो ये कि आपका वो स्ट्रेट अवे एक फ्लाइट एक डिमिनिशिंग रिमिटेंसेस गिरते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम होते हैं, रुपी डिवैल्यूएशन शुरू हो जाती है, रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाते हैं। इसका फिर एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर 3 मिलियन पाकिस्तानी वहां से रिमिटेंसेस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि 3 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं पाकिस्तान में। 3 मिलियन हाउस होल्ड्स, 3 मिलियन हाउस होल्ड्स का मतलब है 30 मिलियन, कम से कम 10 बंदे तो हाउस होल्ड हैं जो कि सर्वाइव कर रहे हैं उसके ऊपर। दैट मीन्स 30 मिलियन पीपल। 30 मिलियन पीपल इज नो जोक। 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग आप हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, उनके रिमिटेंसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, उनकी नौकरियां वहाँ खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और ये लोग जो कि वापस आएंगे ये इस गवर्नमेंट को माफ नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इसके पॉलिटिकल और इसके इकोनॉमिक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, ये मुझे अभी बताया गया कि टर्किश प्रेसिडेंट का भी शायद फोन आया है प्राइम मिनिस्टर साहब को आधा पौना घंटा बात हुई, पौना घंटा के करीब बात हुई और इसमें कहा गया है जी कि अगर सऊदीया की
کوئی ان کو سلامتی کو خطرہ ہوا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اس طرح کی بات کی گئی ہے. لیکن نجم صاحب یہ جو بات ہے, کیونکہ ہم نے اس کو پھر اس ٹاپک سے آگے بھی جانا ہے, لیکن یہ جو آپ کا سٹانس ہے نا, سعودیہ سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ صحیح بات ہے, ڈیفینس آف مدر لینڈ فلانا, وہ ٹھیک ہے. فوری طور پہ وی نیڈ اے سگنل فرام یو, ہمیں ٹروپس چاہیے, بھیجیں. And we seem to be like hiding. ابھی ہم کوئی اگریشن, ہم بوٹس آن گراؤنڈ یمن میں نہیں ہم نے فیصلہ کیا, مگر آپ بھیجیں. وی وانٹ دس شو کہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے ٹروپس آ گئے ہیں, وہ ہمارے کمانڈ میں ہے یا جوائنٹ کمانڈ میں ہے, مگر وی وانٹ ٹو شو دا ورلڈ دیٹ وی ہیو بین ایبل ٹو پٹ ٹوگیدر اے کولیشن. اینڈ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دین اٹس کٹی. تو بات یہ ہے, ٹرکی انڈر پریشر, پاکستان انڈر پریشر, ملیشیا ول کم انڈر پریشر, سم ادر کنٹریز ول کم انڈر پریشر. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے. یہاں پر جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی NA 246 کے حوالے سے بھی, اور بات یہ بھی ہوگی کہ سابق چیف جسٹس صاحب نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو خط لکھا تو اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے, کیوں ضرورت پیش ہے یہ خط لکھنے کی. ایک بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے, پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی, اور اسی دوران یہ خبر آئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی ٹرکش پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر, اور یہی کہا گیا ہے کہ حوثیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹیں, اور کسی صورت میں اگر سعودیہ کی سالمیت کو خطرہ ہوا, اٹیک کا خطرہ ہوا, تو دونوں ممالک منہ توڑ جواب دیں گے. اب یہ جو پوزیشن ہے کہ جی حوثیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جی منتخب حکومت کو ہٹا دیں, وہ تو انہوں نے کر دیا نعیم صاحب. نہیں, منتخب حکومت تو وہاں تو سول وار ہو رہا ہے. وہ منتخب حکومت بھی جو تھی وہ کس طریقے سے آئی تھی اور کس نے اس کو بنا کے رکھا تھا, وہ ایک الگ کہانی ہے. اس کی لیجیٹمیسی بھی بالکل الگ کہانی ہے. مگر یہ جو بیان ہے نا, یہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل انچ کر رہے ہیں اسی پوزیشن میں جہاں سعودی عربیہ ان کو لانا چاہتا ہے. اب یہ کہنا کہ یمن کی کانفلکٹ کے اندر ایک سائیڈ کے اوپر الزام لگانا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہ کرنے کا, تو یہ تو آپ فریق ہو رہے ہیں. آلریڈی آپ نے پوزیشن لینی شروع کر دی, آپ نیوٹرل تو نہ رہے جب آپ نے یہ بیان دیا. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہے, آپ آہستہ آہستہ اس پریشر کے اندر کرمبل کر رہے ہیں, اور یو آر انچنگ ٹورڈز وہ جو سعودی ڈیمانڈ ہے کہ منہ توڑ جواب دیں گے. بھائی یمن میں اندر کچھ ہو رہا ہے تو آپ منہ توڑ جواب کس کو دیں گے؟ دے آر ناٹ اٹیکنگ سعودی عربیہ, اور ابھی تک کوئی اور نہ ہی ان کا ارادہ ہے, نہ ہی انہوں نے کہا ہے, نہ ہی وہ کریں گے. یہ میں آپ کو لکھ دوں. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیں گے؟ اگر سلامتی کو خطرہ ہوا, اگر سلامتی کو خطرہ ہوا, تو اگر سلامتی کو خطرہ تو ہے نہیں ابھی تو, مطلب کم از کم. اور آپ نے یہ ساتھ بات دونوں چیزیں نکال دی کہ ایک طرف کہ جی یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کمنٹ کر دیا, اور ایک سائیڈ کو گلٹی قرار دے دیا آپ نے. بالکل ہاں, حوثیوں کو آپ نے گلٹی قرار دے دیا, بڑی کلیئر کٹ ایک پوزیشن لے لی اب. ہاں, کہ انہوں نے الیجیٹمیٹ جو کیا ہے وہ غلط ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں منہ توڑ جواب دیں گے. بھئی وہ تو سعودی عربیہ منہ توڑ جواب دے گا اگر انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کیا تو, مگر دیٹس ناٹ آن دا کارڈز. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں, یہ بھی اب انہوں نے کہ اب کچھ اور تھوڑا سا اسٹرانگر اسٹیٹمنٹ ان سپورٹ آف سعودی عربیہ دینا پڑے گا, بیکاز انہوں نے ٹرکی اور پاکستان کو بیسکلی یہ کہہ دیا آپ ہمارے ساتھ نہیں, آپ تو ایران کی سائڈ لے رہے ہیں. اتنی سیویئر اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے. اب ٹرکی اور پاکستان کی تھوڑی بہت وہ ہلچل ہو رہی ہو, یار یہ کیا ہو گیا, ہم تو یہ امپریشن دینا نہیں چاہ رہے تھے. ایک چیز یہاں رہ گئی, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریاستیں پاکستان کو نہیں, کیونکہ ہم انڈیٹڈ ہیں. میاں نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ انڈیٹڈ ہیں, احسان مند ہیں سعودی بادشاہوں کے یا سعودی ریاست کے. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے آئی بلیو بڑے ڈیفنس ایگریمنٹس بھی ہیں, ہماری فوج ٹریننگ کے لیے بھی جاتی ہے, ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں ہمارے افسران, لوگ موجود ہیں. فوج کی کیا سینسٹیوٹیز, پاکستان کی فوج کی کیا سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہیں صاحب اس میں؟ دیکھیے, ہماری فوج پیس کیپنگ میں ہمیں ہسٹوریکلی ایک رول ادا کیا, مگر وہ پیس کیپنگ انڈر UN ہوتی تھی. پیس کیپنگ اور ٹریننگ کے لیے تو دے ہیو آلویز بین ریڈی ٹو آفر دیئر سروسز, اور یہ سعودی عربیہ میں کیا. جارڈن کے اندر البتہ 1967 میں جب ضیاء الحق وہاں ایک بریگیڈ لے کے ان کو بھیجا گیا تھا, تو اس وقت ڈیفینیٹلی دے ٹک سائڈس, مگر اس کا اتنا بلو بیک آیا تھا, میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ فلسطینیوں نے آج تک نہیں معاف کیا پاکستان کو, اور ہمیشہ انڈیا کی سائڈ لیتے ہیں, کشمیر وغیرہ اینڈ سو آن. تو اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کی ٹھیک ٹھاک کانٹریکٹس ملتے ہیں ان کو فار ٹریننگ پیپل اینڈ سینڈنگ دیم ٹو سعودی عربیہ. اور اب آج کل تو سعودی عربیہ جس قسم کے ہتھیار خرید رہا ہے, جتنے پیسے سے وہ ہتھیار خرید رہا ہے, یہ تو ہماری ڈیفنس پروڈکشن
کی ظاہر ہے یہ کوشش ہوگی کہ اس قسم کے موقع پہ جہاز بیچے جائیں, میونیشنز بیچے جائیں, because ہماری اب لوکل انڈیجنس ڈیفنس پروڈکشن ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے. ہماری آرمی سیلف ریلائنٹ ہوتی جا رہی ہے, اسپیشلی چائنیز کے ساتھ جو جوائنٹ اگریمنٹس ہو رہی ہیں فار لوکل پروڈکشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو اگر سعودی عربیہ سے 4-5 موٹے موٹے آرڈرز آ گئے تو یہ آپ کی ڈیفنس پروڈکشن تو بالکل تکڑی ہو جائے گی, اینڈ دے ول obviously be looking for that. سو ہماری فوج کا کہ لیڈرشپ کا تو یہ موقف ہوگا کہ سویلینز اس کو ڈیل کریں. انٹیگنائز ہم نے نہیں کرنا, ہم ایک مارکیٹ ہے ہمارے لیے, ہماری فوج کی ٹریننگ کے لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہتھیار بکیں گے. سو وی ہیو ٹو نیگوشیٹ دس. بٹ میں کہ اسی وجہ سے نواز شریف صاحب جب جائیں گے تو آرمی چیف کو مطلب آئی ووڈ بی سرپرائزڈ اگر وہ آرمی چیف نہیں جاتے ساتھ. مگر یہ ہے کہ فوج بھیجنی پڑے گی. 8-10 ہزار لوگ اسٹریٹ اوے کچھ جیسچر بنانا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا ان کو. یہ اس وقت یہاں جو پارلیمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں یہ چلے گا نہیں. اتنے ہمارے میں گٹس نہیں ہے کہ ہم اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا سٹانس لیں vis-a-vis Saudi Arabia and the Gulf. Okay, we have rented ourselves out in the past and we are now facing the consequences of that. اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے ایک بڑی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے لیں اور کہیں بھی پوزیشن میں تو آپ پوزیشن لے لیے پر ہم سٹک نہیں کر سکتے. آپ پوزیشن میں ہیں مگر آپ کی حکومت اور آپ کی سول ملٹری رولرز جو ہیں they are too compromised unfortunately to take the position جو آج آپ کی عوام کہہ رہی ہے آپ کو کہ we don't care, we don't want to send our soldiers into a new conflict. یہ آپ کی عوام ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے اندر اتنے مسائل ہیں, اور ریلکٹنس اس وقت ہماری سول ملٹری لیڈرشپ بھی ریلکٹنٹ ہے اسی وجہ سے. مگر وہ اس قسم کا پریشر از ناٹ ایزی. اچھا اب چلے ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس پہ تو بات ہوتی رہے گی یہ, کیونکہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے گھنٹوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, اگر if not weeks. ندیم صاحب ایک بات جو آج ایک ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی, اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا کامنٹ ضرور ہو کہ افتخار چودھری صاحب کو کیا پڑی ہے کہ وہ خط لکھیں جی سابق جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو. آپ فارمر چیف جسٹس ہیں, آپ اسپیکر صاحب کو کیوں لکھ رہے ہیں کہ جی غیر آئینی طور پر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں اور ان کا ریزگنیشن ہو گیا تھا, اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اسپیکر کے پاس رولنگ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات افتخار چودھری صاحب کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیوں کیا. اس کی ضرورت نہیں تھی. اپنی وہ ایک ان کی ایک ڈگنیٹی ہے, اور 2 سال کے لیے ویسے بھی از ناٹ سپوز ٹو ڈیبل ان اینی پولیٹیکل اس قسم کی چیز. ان کو ایشو تھا تو وہ کسی سے پٹیشن کروا دیتے. ان کے بیٹے نے آئی بلیو چیلنج کیا ہوا ہے. تو افتخار چودھری صاحب کو اسپیکر کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مگر مسئلہ پتہ کیا ہے اس ملک میں, کہ ذاتیات ہر جگہ پہ آ جاتی ہے. کیونکہ عمران خان نے نام لے کے ان کے اوپر اٹیک کی ہے, اور کیا نہیں کہا عمران خان نے. اب وہ اس طریقے سے جسے کہتے ہیں he's like a wounded tiger. اب وہ چیف جسٹس رہے کوئی نہیں, وہ پاور نہیں ہے ان کے پاس جو تھی کہ پہلے اب وہ کنٹیمپٹ میں تو نہیں بلا سکتے. اب وہ عدالتوں کے پاس ہی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے ریکویسٹ کریں, اور عدالتیں جو ہے وہ زیادہ گھاس نہیں ڈال رہی. مطلب عدالتیں بھی تو وہ بھی تو پاپولر موڈ کو دیکھتی ہیں نا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہماری عدالت ہم کہتے ہیں عمران خان کو بلاؤ, وہ بیچارے بلاتے ہیں, وہ نہیں آتا, وہ چپ کر جاتے ہیں. اب ہم کیا کریں. تو چودھری صاحب کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. چودھری صاحب کو ضرور خط لکھنا چاہیے ان مائی ویو ٹو دی جوڈیشل کمیشن کہ میرے اوپر بھی الزام لگے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کہا جائے کہ جو بھی جس سے بھی میرے پہ الزام لگایا ہے ان کو کہا جائے کہ آ کے پروو کریں. اوکے, بریک کا وقت ہے یہاں پر ہی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو این 40 کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا. ایک بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصہ اس میں بات ہو رہے ہیں. نعیم صاحب ذرا یہ این 246 کے حوالے سے جو بات ذرا سمجھ میں بار بار نہیں آ رہی, وہ یہی کہ ایک ضمنی انتخاب ہے, ایک ایم این اے کی سیٹ ہے. بے شک متحدہ قومی موومنٹ کا سٹرانگ ہولڈ ہے, لیکن اتنی کیمپین, اتنی ہائپ, اور یہ ہائپ کس وجہ سے؟ کیا آپ اس کا پہلے تو یہ کیا یہ میڈیا ہائپ دے رہا ہے یا سیاستدان مطلب متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی نے اس کو اتنا بڑا چیز بنا لیا اپنے لیے؟ نہیں دیکھیے, یہ عمران خان کے لیے اور ایم کیو ایم کے لیے اور جماعت اسلامی کے لیے بہت ہی اہم موقع ہے. ایک جو ہے وہ آن دی ڈیفینسو ہے, 2 اگریشن پہ ہے. یہ سیٹ اس سٹیج پہ جبکہ ایم کیو ایم 1.5 لاکھ اور کتنے لاکھوں سے یہ وہ جیتی رہی ہے,
اور آج جو لوگ جیتے رہے ہیں وہ خود ہی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی کچھ نہیں. یہ دھاندلی سے جیتے ہیں. یہ مطلب اشارہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود دھاندلی کی. ہاں مطلب ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اب کیونکہ وہ MQM میں نہیں ہے تو وہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ تو بہت لوگ کہتے تھے نا کہ کراچی کے اندر MQM کا اتنا سٹرونگ ہولڈ ہے کہ اگر کوئی کھڑا بھی ہوتا تھا تو ڈر لگتا تھا. تو بائی ڈیفالٹ وہ دے یوز ٹو ون. اور ون میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اگر وہ ٹھک 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 لگے رہتے تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اتنا سٹرونگ ٹیررائزنگ انفلوئنس تھا. اب وہ ٹوٹ رہا ہے نا. اب یہ جو رینجرز کی وجہ سے جو کہ ڈائریکٹ اٹیک ہوئی ہے آن دا ہیڈ کوارٹرز آف MQM, اس کے ساتھ لوگ دلیر ہو گئے ہیں. اور وہ جو جن سے ڈر لگتا تھا وہ ادھر ادھر اتر بتر ہو گئے ہیں, کو پکڑے گئے, کو بھاگ گئے. اینڈ دی رینجرز اینڈ پولیس آر ناٹ ڈیٹرمنڈ کہ اس چیز کو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, دس ٹیررائزنگ ٹیکٹکس آف اے پولیٹیکل پارٹی. عمران خان کے لیے تو اس گولڈن اپرچونٹی, کیونکہ ان کا تو پہلے یہ خیال ہے کہ اب بہت لوگ تھک گئے ہیں MQM سے. نوجوان طبقہ جو ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دی MQM ٹائپ آف پالیٹکس. اور وہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جیسے پنجاب میں جو اور سارے پاکستان میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان کا ایک ہمدردی ہے عمران خان کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سب پرانے لوگ دیکھ لیے, ٹھیک ہے ہمارے والدین کی ان کے ساتھ ہمدردیاں تھی, ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے, مگر بہت ہو گیا, ایک نئے بندے کو موقع ملنا چاہیے. لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ متحدہ سے یہ سیٹ جینوئنلی لینا بڑا مشکل ہے. ہاں مگر کیونکہ پرانا سپورٹ بیس ہے نا. اب بھئی ایک اور اس دفعہ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ بعد یہ ہماری سیٹ ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب جا کے اب تو ہو نہیں سکے گا, اب یہ ہو نہیں سکے گا. اب وہاں انہوں نے کہا کہ جی رینجر بھی وہاں پہنچے ہوں گے. ہاں بیلٹ پیپرز جائیں گے فوج کی نگرانی میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ریگنگ ہو سکے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو 1.5 لاکھ 1,80,000 کا جو ووٹ پڑتا تھا, اب اگر اس کو جینیون آپ کریں گے تو وہ لاکھ پہ آ جائے گا. اوپر سے کچھ لوگ اب شاید چھوڑ بھی دیں, جو خوف کی وجہ سے ہر گھر کو جانا پڑتا تھا, ہر ووٹر کو جانا پڑتا تھا. اب شاید اس لیے دس از اے ویری امپورٹنٹ. یہ اگر عمران خان اگر یہ جیت جاتا ہے یہ سیٹ, which is not very difficult, which is very difficult, اگر یہ جیت جاتا ہے تو یہ تو ایک سیاسی ارتھکویک آ جائے گا کراچی کے اندر. اس کے بعد تو باقی جو جیسے کہتے ہیں نا ڈومینو ایفیکٹ, پتہ آپ کو ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈومینو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈومینوز ہوتے ہیں نا, وہ کیرم بورڈ ٹائپ کے اوپر آپ کھیلتے ہیں, ایک گرتا ہے تو وہ 3-4 اور گرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سیٹ اگر MQM نے ہار لی نا تو MQM اس کا ڈومینو ایفیکٹ ہوگا. جو آسان سیٹیں وہ تو بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائیں گی. لیکن اگر ہم کہتے ہیں پھر بھی ایک بڑے مارجن سے MQM جیتتی ہے یہ سیٹ, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ MQM genuinely still retains its popular base, اور اب کوئی اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ رگ کر کے جیتے رہے. مگر سوال یہ کس مارجن سے. لوگوں کا یہ تبصرے ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر یہ 20-30 ہزار سے یہ جیتے نا تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ڈاؤن سلائڈ آ گئی ہے. It is as good as Imran Khan winning, if not actually winning. بٹ ضمنی انتخاب میں تو ڈلتے بھی کم ووٹ ہیں. ہاں ڈلتے تو اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر کوشش MQM کی یہ ہوگی اور سب کی سیاسی جماعتوں کی یہ ہوگی کہ میکسیمم ٹرن آؤٹ کیا جائے. یہ میک اور بریک ہے فار دی MQM اینڈ فار عمران خان. جماعت اسلامی is going to play the role of a spoiler. اگر جماعت اپنا ووٹ عمران کو دے دیتی ہے, it's a formidable challenge to MQM. اوکے, وقت ختم ہو گیا. بہت سے ایسے بھی سوالات ہیں جو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ جاری رہیں گے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.